मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सिलसिला नबुव्वत ख़त्म होने के बाद सिलसिला विलायत ही है जिसने रुश्द व हिदायत का सिलसिला मुसलमानों गैर मुसलमानों में जारी सारी रखा है। इसी सिलसिला विलायत और तसव्वुफ़ में एक इस्तिलाह कलंदर की भी है। कलंदर के मायने यूँ तो अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक एक आज़ाद आदमी और मदारी के हैं, यानी अपने नफ्स को एक आज़ाद आदमी की तरह इस दुनिया फ़ानी में गुजारना, या फिर उसे बंदर की तरह नाचने पर कादिर शख्स या हस्ती जो दुनिया व माफिया से आज़ाद हो, वो कलंदर है। तारीख में जिन 3 हस्तियों को अढ़ाई कलंदर के नाम से नवाजा गया है, उनमें हज़रत राबिया बसरी, हज़रत मखदूम लाल शहबाज कलंदर और हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर शामिल हैं। चूँकि हज़रत राबिया बसरी औरत थी, इसलिए उन्हें आधी कलंदर कहा जाता है। यूँ अवामुन्नास की ज़ुबानों ज़द आम है कि दुनिया में अढ़ाई कलंदर भी आए। उन तीनों हस्तियों में एक कदर बात मुश्तरक ये है कि उन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की और अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत में दिन रात मसरूफ़ व मशगूल रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए अब हम फ़र्दन इन तीनों कलंदरों का तज़किरा तारीख़ की रोशनी में करते हैं। ये वीडियो इंतहाई ईमान अफरोज़ वीडियो होगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो का तमाम डाटा मुख्तलिफ़ किताबों से इकट्ठा किया गया है, इसलिए गलती कोताही की सूरत में हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत के तलबगार हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलंदरों की जमात में से सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत राबिया बसरी कलंदर का। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़रे ज़माने की बात है कि बुसरा शहर में एक आबिद व ज़ाहिद शख्स शेख इस्माइल रहा करते थे। उनके माली हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपनी फितरी कनात के सबब किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाते थे। शेख इस्माइल की 3 बेटियां थीं और फिर एक रात उसकी जब चौथी बेटी की विलादत होने लगी तो उनके घर बेसरो सामानी का ये आलम था कि चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। उनकी बीवी ने उन्हें कहा कि पड़ोसियों के पास चले जाएं और उनसे कुछ उधार ले लें ताकि हम चिराग जलाने के लिए तेल खरीद सकें। चुनाचा शरीके हयात के कहने पर वो रात की तारीकी में घर से निकले, पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। पड़ोसी उस वक्त गहरी नींद सो रहे थे। शेख इस्माइल कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े दरवाज़ा खटखटाते रहे और खुलने का इंतज़ार करते रहे, मगर जब पड़ोसी के कदमों की चाप ना सुनाई दी तो वो खामोशी से चुपचाप वापस घर लौट आए। वापसी पर अहलिया ने पूछा तो उन्हें यह बताया कि पड़ोसियों ने दरवाज़ा नहीं खोला। चुनाचा दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह की रज़ा समझकर खामोश हो गए। शेख इस्माइल अपने कमरे में वापस चले गए। बहुत देर तक वो बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलते रहे। उनको पड़ोसी के रवैये पर बहुत दुख था। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी कलक था कि वो इन पड़ोसियों के दरवाजे पर गए ही क्यों। उनकी ये ज़हनी कशमकश बहुत देर तक जारी रही और फिर उसी आलम में उनको नींद आ गई। उनकी आंख अभी लगी हुई थी कि ख्वाब में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और उन्हें फरमा रहे हैं कि ए इस्माइल, अपनी बेसरो समानी का गम ना करो, तुम्हारी ये पैदा होने वाली बच्ची अपने वक्त की बड़ी आरिफाना होगी। ये ना सिर्फ तेरी और तेरे घर वालों की मग़फ़िरत करवाएगी, बल्कि इस बच्ची की दुआओं में मेरे उम्मती के बहुत से अफराद बख्शे जाएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि सुबह हाकिम बसरा ईसा ज़रवान के पास चले जाओ और उसे जाकर कहो कि मुझ पर हर रात 100 बार और जुमा की रात 400 बार दुरूद भेजता है, मगर गुज़िश्ता जुमा की रात उसने मेरी बारगाह में दुरूद का तोहफ़ा नहीं भेजा। इसलिए उसे चाहिए कि कुफ़ारे के तौर पर मुझे मेरे इस कासिद को 400 दीनार अदा करे। शेख इस्माइल की आंख खुली तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की लज्जत से वो सरशार थे। फिर सुबह होते ही उन्होंने अपना रात वाला ख्वाब एक कागज़ पर तहरीर किया और उसे हाकिम बुसरा के पास लेकर चले गए। जब हाकिम बुसरा के महल में पहुँचे तो दरबान को वो खत दिया और ख़ुद दरवाजे के साथ लगकर खड़े हो गए कि अंदर से क्या जवाब मिलता है। दरबान आपका वो खत लेकर हाकिम बुसरा के पास पहुंचा। ईसा दरबान हाकिम बुसरा उस वक्त अपने दरबार में बैठा हुआ था। जब शेख इस्माइल का खत देखा तो वो बेकरार होकर अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ और दरबान से मुखातिब होकर बोला,
کہ دربان وہ معزز اور محترم شخص کہاں ہے جو یہ خط لے کر آیا ہے۔ دربان نے عرض کی کہ حاکم بصرہ کے جواب کا انتظار وہ محل کے دروازے پر کھڑا ہو کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عیسیٰ دربان تیز تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ آپ ہی وہ معزز و محترم ہستی ہیں جن کے توفیل مجھے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب آپ ہی بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ حاکم بصرہ نے بڑے خلوص و عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دیے اور پھر اسی خوشی میں اس نے مزید 10,000 دینار دوسرے فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد شیخ اسماعیل سے کہنے لگے کہ آپ کو جب بھی کبھی کوئی بھی حاجت ہو تو آپ بلا خوف و خطر اور بلا جھجک میرے پاس تشریف لائیے گا۔ شیخ اسماعیل کے ہاں پیدا ہونے والی یہ مبارک بچی چونکہ چوتھی اولاد تھی، اس لیے اس نے ان کا نام رابعہ رکھا، جو کہ بڑی ہو کر رابعہ بصری کے نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 97 ہجری کو بصرہ میں پیدا ہوئیں، لیکن آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک رنج و الم، آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ابھی آپ کی عمر صرف 4 یا 5 سال تھی کہ آپ کی محبت کرنے والے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر 105 ہجری میں جب آپ کی عمر صرف 8 سال تھی، بصرہ میں ایک ایسا قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف اور نازک جذبات کو بھول گئے بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشات کے ہجوم سے بھر گئے، لیکن لوگ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے ہی اپنے پیاروں کو فروخت کرنے لگے۔ اولاد ماں باپ پر غیراں تھیں اور اولاد پر ماں باپ ایک بوجھ بن گئے تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے مستقل آزار بن چکی تھیں۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ہو چکے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک فرید اپنے خونی منہ کھولے ہوئے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات، جذبات و عقائد اور نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹی سے خاندان پر تو قیامت ہی گزری، جہاں پر یہ چھوٹی ننھی 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور بظاہر نگران اور کفیل بھی ان کا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مزدوری اور محنت کیا کرتی تھیں، مگر جب بصرہ شہر قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار ختم ہو گئے، مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ چنانچہ ان نوعمر لڑکیوں نے 2-3 دن فاقہ برداشت کیا، مگر جب بھوک حد سے گزر گئی تو کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ نوبت بھیک مانگنے تک پہنچ گئی، مگر کوئی پیسے بھیک دینے والا ہوتا تو کسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتے۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ اسی اثنا میں بصرہ کا مشہور تاجر، مالدار شخص عتیق وہاں سے گزرا۔ بہنوں نے اس آسودہ حال شخص کے سامنے سے دستے سوال دراز کیا کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ کچھ ہی دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ وہ مالدار تاجر عتیق وہاں کچھ دیر کھڑا رہا، لڑکیوں کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر سب سے چھوٹی لڑکی سے بولا کہ اے لڑکی، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ تو کچھ نہیں مانگ رہی؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ جس سے مانگنا چاہیے میں تو اسی سے مانگ رہی ہوں، اور وہ وقت بھی جلد آئے گا کہ جب وہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ بڑی بہنیں اس لڑکی کی اس طرح بے سر و باتوں پر سے بیزار تھیں اور جھنجھلا کر بولیں کہ یہ لڑکی ہمارا بھی وقت برباد کر رہی ہے، اس لیے آپ یہاں سے لے جائیں۔ چنانچہ ان کا اتنا کہنا تھا کہ تاجر عتیق نے ایک مخصوص رقم ان 3 بڑی بہنوں کے حوالے کی اور چھوٹی لڑکی سے کہنے لگا کہ اے لڑکی، اب تم میری ملکیت ہو، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ اس چھوٹی لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا؟ تینوں بہنوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں تو بھوک کی افریز سے نجات مل گئی تھی اور وہ تاجر کے دیے ہوئے 7 سکے گننے میں مصروف ہو گئیں۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھوں نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔
وہ چھوٹی بچی نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر کا پورا کام کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزرتے گئے۔ اب جب اس لڑکی کی عمر 12 سال ہو گئی تھی، جیسے جیسے اس لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، اس کا ذوق عبادت بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ اس طرح دن اور رات مسلسل مشقت کرنے سے وہ نئی جان بالکل کمزور ہو گئی۔ ایک دن اس کے مالک نے اس لڑکی کو اس کی کمزوری اور لاغری کی حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے کہا، نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کرتی ہوں؟ مالک نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اور اس کے کام کی تعریف کی، ساتھ میں یہ بھی نصیحت کی کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد بھی لڑکی کے معاملات میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ پھر ایک دن اتفاق سے آدھی رات کا وقت تھا، اس کے مالک کی آنکھ کھل گئی اور کمرے سے نکل کر وہ ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پہ پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے۔ وہ بڑی حیرت کے ساتھ اس کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے اس کوٹری کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دبدبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ جو ہی اس نے اندر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ اس کی کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھا۔ پھر اس نے کان لگا کر سنا تو کنیز انتہائی رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ میرے لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس مالک نے جب کنیز کی یہ گریہ وزاری سنی تو خوف سے لرزنے لگا۔ اس واقعے سے پہلے تاجر عتیق کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بڑا ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت سے کام لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ آج رات ایک کنیز کو اس طرح جب سجدے میں دیکھا تو اس کا پتھر دل بھی پگھل گیا اور وہ اپنے ماضی پر شدید ندامت ہونے لگا۔ چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ اس نے جاگ کر گزارا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ کنیز کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز یہ سن کر بڑی حیران ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں اپنی آزادی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تاجر عتیق نے کہا کہ میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگنا چاہتا، صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس کی عبادت تم راتوں کو تنہائی میں چھپ چھپ کے کرتی ہو، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری پچھلی تمام زیادتیوں اور اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اسے معاف کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا مالک بھی تمہیں معاف کر دے، میری یہی دعا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کنیز وہاں سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، یہ معصوم، یتیم اور شبِ بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری تھی۔ جب تاجر عتیق نے آپ کو آزاد کر دیا تو آپ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئیں، جو اپنے وقت کا بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں بہت سے علماء ہر وقت موجود رہتے تھے جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ حضرت رابعہ بصری فطری طور پر نہایت ذہین خاتون تھی، نتیجتاً آپ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اکثر روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آواز فرماتی تھیں تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ ظاہری تعلیم کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر صحراؤں کا رخ کر لیا۔ وہ دن رات خالق حقیقی کی یاد میں محو رہتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام لیتی تھیں۔
وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ پھر جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین اور فقہات سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری ہیں، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں حدیث کا امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت رابعہ بصری سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کو کثرت رنج و علم، حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اس بیگانی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی تھی اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی تھی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورتحال باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یاد میں گم کر دے۔ حضرت رابعہ بصری نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناطے ناپید ثابت ہوئے تو آپ نے بھی اپنے خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی روزہ اول سے اپنے خالق کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کرتی تھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شدید اور طویل آزمائشوں کے دوران وہ اپنا راستہ بھول جاتی، مگر حق تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ پھر وہ آفات و مصائب کے ذریعے کو پار کر کے ساحل مراد تک پہنچی تو انہوں نے بے اختیار اپنا سر خاک پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حزن و علم کے جو غیر نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تھی۔ اسلامی تصوف کے بعد عبادت خانے میں جس ہستی نے سب سے پہلے حب الہی کو ایک مستقل مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ حضرت رابعہ بصری ہیں۔ انہوں نے ایسے آثار اور نقوش چھوڑے ہیں جو حزن و علم اور محبت الہی کا صحیح تعبیر اور تفسیر کا کام کرتے ہیں۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت نہایت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ شاذ و نادر ہی ان کی آنکھوں کو کسی نے خشک دیکھا ہوگا، ورنہ ان کی آنکھیں کسی اشکبار کی طرح ہمیشہ بہتی رہتی تھیں۔ جس مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری کی اس دہشت سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو فرمایا کرتی تھیں۔ آپ اکثر و بیشتر نماز پڑھنے میں وقت گزارتیں۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنا ہوتی تو قرآنی آیات کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور اسے فرشتے تحریر نہ کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے سے منع نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کلام کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، لیکن میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی تھیں کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، وہ اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔ میں اس کے خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ چلی جائے اور مرتے وقت مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تو ہماری لائق ہی نہیں۔ معزز دوستو، ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ سے بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کے تواضع کے لیے گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ خادمہ نے جواب دیا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی در پر صدا دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ دوبارہ حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ ایک شخص کھانا لے کر حاضر ہوا ہے۔
رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا کہ اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ چنانچہ خادمہ نے وہ روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے پھر اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والا غلطی سے آ گیا ہے، اسے کہہ دو کہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ ہمارا کھانا ہے، اسے قبول کر لو۔ چنانچہ خادمہ کھانا لا کر درویشوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک درویش کہنے لگا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا، مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو آپ نے قبول فرما لیا، آخر اس کا راز کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر راز کے عالم سے یہ سودا کیا تھا۔ پھر ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب کتاب درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے بغیر کسی تردد کے انہیں قبول کر لیا۔ یہ عین حساب کتاب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان کو ظاہر کر رہی تھی۔ ان 11 روٹیوں میں سے 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے واپس کر دی تھی۔ اسی طرح مجھے 11 روٹیاں مل گئیں۔ حضرت رابعہ بصری کے صبر و قناعت اور توکل کی شان دے کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ معزز دوستو، اسی طرح ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں کچھ کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ تک بھی موجود نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا شدید غلبہ ہوا اور نفس نے آپ سے فریاد کی کہ رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانے کے لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول فرما لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے اور کوشش کروں گی کہ آئندہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے کے لیے چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ بلی نے کھانے کے برتن کو الٹ دیا ہے اور وہ زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی بلی نے کھانے کے برتن کو الٹ دیا اور وہ زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور کہا کہ شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اب اسے تو اطمینان کے ساتھ کھا لے۔ اب افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ آپ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں ہی آگے بڑھی۔ اتفاق سے ٹھوکر لگی تو پانی کا وہ برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر گر گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیبی سنائی دی کہ اے میری محبت کا دام بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دنیا داری کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر کے اس کے بعد میں نے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ رابعہ، آج مجھے تم وہ باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا کسی عالم کے ذریعے سے حاصل نہ کی ہوں بلکہ براہ راست تم تک پہنچی ہوں۔
حضرت بی بی رابعہ بصری کچھ دیر تک غور و فکر کرتی رہیں۔ آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چند رسیاں فروخت کیں۔ خریدار نے مجھے 2 درم دیے۔ میں نے 1 درم ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہاتھ میں دونوں درم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس بات پر حضرت رابعہ بصری کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ پھر ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید کر لا دو۔ اس شخص نے عرض کی کہ مختومہ، آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری نے نہایت خوشگوار لہجہ میں فرمایا کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دو۔ ابھی میں نے کمبل خریدا ہی نہیں اور سیاہ و سفید کا جھگڑا ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص نے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دے دیا اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینک دو۔ پیارے دوستو، ان تمام واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیازانہ تعلق رکھتی تھیں۔ ایک بار کسی شخص نے مجلس میں آپ سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ اس جہاں سے۔ تو اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ کہاں جائیں گی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی جہاں میں۔ پھر آپ نے پوچھا گیا کہ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں، تو فرمانے لگی میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس جہاں کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت بھی کھو بیٹھتے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا ہی عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی رہتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آگ کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری کو اس حال میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں، تو آپ نے جواب میں کہا کہ اس پانی نے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں کہ لوگوں اسی کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا تو اچھا یہ آگ کیسے لیے، تو وہ کہنے لگیں اس آگ سے جنت کی پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ حضرت رابعہ بصری کا اپنا انداز فکر تھا جسے جاذب و مستی کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا، ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جائز ہے اور قرآن حکیم میں اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھیں کہ اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میں تیری عبادت حصول جنت کے لیے کرتی ہوں تو تو مجھ پر جنت کو حرام کر دے، اور اگر میں تیرے لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ معزز دوستو، یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری کو ولایت کے منصب تک پہنچا دیا تھا، اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی تمام عمر نکاح کے بغیر گزاری۔ اس زمانے کے لوگوں نے آپ سے اس روشن پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود کو عارفانہ کہتی ہیں مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت پر عمل نہیں کرتی۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ تو یہ ہے کہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور میرا تیسرا اندیشہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں کس طرح سے ہوں گی؟ حضرت رابعہ بصری کے تینوں سوال پر جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ لوگوں کا یہ جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ نکاح کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ پھر اسی زمانے میں بصرہ کے حاکم محمد بن سلیمان ہاشمی نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا تو آپ نے جواباً فرمایا کہ تم نے لوگوں کے کہنے پر مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے،
لہٰذا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مگر یاد رکھنا تیری موت بالکل قریب ہے اور بعد از موت تو حشرات الارض کے کھانے کا سامان ہوگا۔ آپ کا یہ جواب سن کر حاکم بصرہ اپنی ہوش کھو بیٹھا اور بعد کی تمام عمر استغفار میں گزار دی۔ اب رحمت اللہ علیہ شادی کو عبادت میں رکاوٹ سمجھتی تھیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کو اللہ سے دوری پسند نہیں تھی۔ آپ بڑی حکیمانہ انداز میں گفتگو فرماتی تھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صاحبان علم آپ کے حضور عاجز آ جاتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ کی کوئی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے بے ساختہ فرمایا کہ میرا کام سانحے کو دیکھنا ہے، اس کی سنت کو نہیں۔ مطلب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہوں، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو بالکل نہیں دیکھتی۔ ایک مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، لیکن یہاں بھی آپ کی آزمائش مقصود تھی۔ آغاز سفر میں ہی آپ کا گدھا مر گیا جس پر آپ سفر کر رہی تھیں۔ قافلے والوں نے سواری اور مدد کی پیشکش کی جسے آپ نے قبول نہیں کیا، اور آپ نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا کہ اے رب العالمین، میں کمزور عورت ہوں اور تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، تو نے میری تشنگی میں اضافہ کر دیا، مجھے اپنے پاس بلانے کی بجائے اے میرے مولا تو نے مجھے اس بیابان میں تنہا چھوڑ دیا۔ اب آپ رب کے حضور یہ گریہ وزاری کر رہی تھی کہ آپ کا مردہ گدھا زندہ ہو گیا۔ گدھے کو زندہ دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے مولا، جس طرح تو نے گدھے کو زندہ کیا اسی طرح مرتے دم تک میری ایسی حالت رکھنا اور مجھے اپنا قرب عطا فرمانا۔ پھر اپنے گدھے پر سوار ہوئیں اور ارض مقدس جا پہنچیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے نوازی گئیں۔ اسی طرح عالم شباب میں ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ حال دل سنانے کے لیے جب گھر کا دروازہ کھولا تو آپ کو اللہ کے حضور سجدہ ریز پایا۔ خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے دیکھ کر نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب پلٹ کر نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے بتایا کہ میرے سے بولنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ پھر وہ بڑے التجا بڑے لہجے میں کہنے لگا کہ میری قوت گویائی مجھ سے واپس لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو زیادتی کی نیت سے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ چنانچہ نوجوانوں سجدے میں گر کر توبہ اور استغفار کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کی قوت گویائی اسے واپس لوٹا دی تو وہ دیوانہ وار استغفار کے نعرے لگانے لگا، اور پھر بصرہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مرتے دم تک بصرہ کے در و دیوار اس دیوانے کے نعروں سے گونجتے رہے۔ معزز دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی کامل ولیہ ہو کے گزری ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات برکات سے لاکھوں کرامات کا ظہور ہوا تھا، لیکن ہر کرامت کا ذکر کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن نہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب دوسرے قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا اور ہر طرف دلکش باغات اور سبزہ زار تھے، میوے دار درخت تھے اور ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہر بہہ رہی تھی۔ خوشالحان پرندے نغمے گا رہے تھے کہ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ بہت دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ جنت سے باہر آنا اوجل ہے۔ جیسے ہی سید کبیر الدین کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سید کبیر الدین کی آنکھ کھل گئی اور بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا۔ سید کبیر الدین بڑی دیر تک اس خواب پر غور کرتے رہے، مگر ذہن جب اس کی کوئی عقلی دلیل پیش نہ کر سکا تو پھر آپ اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد سید کبیر الدین نے دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ والد ماجد مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ نے بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اب کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس نے سید کبیر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں زہر ہونا ہی اچھا ہے،
یہ کہہ کر وہ بچہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ بچے کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی اور ارض و سما کی وسطوں میں اللہ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اس بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر الدین پریشان ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر الدین کا خواب سننے کے بعد فرمایا، کیا سید آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ قدرت چاہتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شادی کر لیں۔ وہ بچہ آپ کا ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بزرگ نے خواب کی تعبیر کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ سے تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر یہ خبر اٹھتے اٹھتے اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح سید کبیر الدین سے کر دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو ایک رات حضرت رابعہ وصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے فرمایا کہ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ رب العزت کا محبوب اور برگزیدہ بندہ ہوگا اور ایک مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں آواز بلند سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے حضرت رابعہ وصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور جان لیا کہ میرا فرزند اللہ رب العزت کا محبوب اور دین اسلام کا خیر خواہ ہوگا۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے حق میں اور نیک صالح بچے کی دعا فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں نیک اور صالح فرزند پیدا ہوگا اور اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے تو اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے جانا اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو جانا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو والد ماجد نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ معزز دوستو، حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 573 ہجری میں مروند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، جنہیں ابراہیم جوابی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور درجات عرفان میں یکتائیں زمانہ تھے۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو کہ ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بالعموم سرخ لباس پہنا کرتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لال کہا جاتا ہے۔ کتب سیر میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سرخ لباس زیب تن کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے نواسے کو سرخ لباس میں پسند کیا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سیف اللسان کا لقب اس لیے حاصل ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ فی الفور پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے لقب مخدوم کا مطلب منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ علم ظاہری اور باطنی پر کامل دسترس رکھتے تھے، اس لیے مخدوم کے لقب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قلندری اختیار کیے رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت جذب و سکر کی کیفیت میں رہتے تھے۔
بعض روایات کے مطابق حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت سید محمد عثمان حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چونکہ شہباز کے معنی چمکتی تھیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہباز کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ درویشوں کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک اپنا مرید یاد آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے حال پر نظر کی تو یہ تکلیف دہ منظر دیکھا کہ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی گھاٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اچانک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ پھر جب گرد و غبار صاف ہوئی تو سپاہی حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ قیدی غائب تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے تھے۔ قلندر کے اسی روحانی تصرف کو دیکھ کر آپ نے اور ان کے ہم بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو ماں کی اطاعت نے راستہ روک لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک چلتا رہا اور اشباب کے ایام و والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور اپنے شوق کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ محنت بھی کی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی چند سال کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گاؤں کی مسجد میں اسلامی تعلیم کے حصول کے غرض سے بھیجا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی آپ سے بے حد پیار کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا دینی علوم حاصل کرے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت تیز تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور اس میں بے پناہ مہارت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ 6 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کے چیدہ مسائل مثلا نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ اس عرصے کے دوران ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 میں ہی عربی فارسی پر بہت زیادہ دسترس حاصل کر لی اور اس دور کے نامور لوگوں میں اپنی خودداد صلاحیتوں کا اعتراف کروایا اور شاباشی بھی وصول کی۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی اور اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان تشریف لائے تو اس دور میں وہاں کے حاکم سلطان محمد تیلی کے بادشاہ کا بیٹا ریاض الدین بلبن، جو کہ عالموں، عارفوں اور عابدوں کا بے حد قدردان تھا، جب اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی تعظیم بجا لائے اور تحائف دینے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتان میں قیام کرنے کی ہی درخواست کرنے لگا۔ اس سے پہلے حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملتان آنے کی درخواست کی تھی، لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اور معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب بھی روانہ کی جس میں اپنے اشعار اپنے ہاتھ سے رقم کیے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہاں پہلے ہی سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مخلوق خدا کو سیدھے راستے پر لا رہے ہیں۔ معزز دوستو، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بلوغت کو پہنچے تو حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی شہادت حاصل کی۔ حضرت بابا ابراہیم شیخ جمال مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سیار و سیاحت کے دوران گوشے گوشے کا سفر کیا اور بے شمار بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل کیا۔ فیوز و برکات کے طور پر اپنا دامن مراد بھرا اور پھر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت بھی حاصل کی۔ یہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مشاد اقدس میں پہنچے اور حضرت سید امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ یہاں پر ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور پھر پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال سخت ریاضات اور مجاہدات کیے اور پھر خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر انہی کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند تشریف لائے اور سہون شریف کو اپنا مستقبل ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کتاب سیر میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ہاتھ میں اٹھاتے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہی پتھر ہے جو حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پاک کی طرف سے عطا ہوا تھا اور گلوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک خوب رو نوجوان سرخ لباس میں بیٹھا ہوئے انہیں کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سید عثمان ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں قیام کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اعتکاف کیا اور 40 دن تک متقیف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ فیض و برکات حاصل ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الاقطاب نے حکم دیا کہ اے عثمان، تم کرنال پانی پت چلے جاؤ اور بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہو کر دہلی میں قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے روحانی اشارہ ملنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عرصہ تک ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت پر اسرار رموز آپ پر ابھرے۔ ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، ہمیں تم سے قلبی لگاؤ ہے، تمہاری منزل اب آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ہم تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں پہلے ہی بے شمار قلندر موجود ہے اور خطہ سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی حاجت ہے، لہٰذا تم سندھ چلے جاؤ اور سندھ پہنچنے سے پہلے ملتان شریف چلے جانا اور اس کے بعد سندھ میں اپنا مستقل ٹھکانہ تلاش کرنا۔ سرزمین سندھ پر بسنے والے اللہ رب العزت کے بندے تمہاری صحبت سے مستفیض ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ملتان کی جانب رخت سفر باندھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پاس سے ملتان کا سفر لاہور کے راستے سے کیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کرنال سے ملتان کا سفر لاہور کے راستے سے کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر وقت قطب الاولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بسر ہوتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار روحانی فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔ لاہور میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی، سید یعقوب حسین زنجانی اور سید موسیٰ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری کی سعادت حاصل کی اور اکتساب فیض حاصل کیا اور پھر 649 ہجری میں سندھ تشریف لے آئے۔ اس وقت سندھ میں سومرا خاندان کی حکومت تھی جو کہ طویل عرصے سے سندھ میں قابض تھے۔ ابتدا میں سندھ کے بہت تھوڑے سے حصے پر قابض تھے، مگر رفتہ رفتہ ان کی مملکت پھیلتی چلی گئی اور اس سے پہلے وہ سلطان دہلی کے ماتحت تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں وہاں پر تشریف لائے، اس وقت سندھ کے مختلف علاقوں پر مختلف لوگ حکمران تھے۔ سہون میں اس وقت ایک ظالم راجہ ہندو راجہ جیر جی جس کا لقب چوبڑ راجہ تھا، وہ حکمران تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب سہون تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے کچھ عرصے بعد آپ کے اوپر راجہ کا حکومت ختم ہو گیا اور لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات ملی۔ معزز دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کامل ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے سینکڑوں کرامات کا ظہور ہوا جن کے ذکر اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر کرنا ناممکن ہے۔ اب تیسرے قلندر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ شرف الدین المعروف بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اور مشہور اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام شرف الدین تھا، لیکن آپ نے بو علی قلندر کے نام سے شہرت پائی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سالار فخر الدین کا تعلق ایران کے علاقے کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ 602 ہجری میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا، بلکہ مسلسل رو رو کر والدین کو بے حد پریشان کر دیا۔ قدرت کا قانون تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور پھر جب اس کے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی مختلف تھی۔ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا مسلسل رو رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ بچے کو روتے ہوئے پورا دن گزر گیا تھا تو گھر کے تمام افراد پریشانی کے ہاتھوں پوری طرح گھبرا کر ماں نے بچے کو بہلایا۔ بچے کو روتے روتے پورا دن گزر گیا تو گھر کے تمام افراد پریشانی کے ہاتھوں سے گھبرا اٹھے، اور بھائی نے بھی اٹھایا اور اسے گود میں لیے پھرتے رہے، مگر بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پورے جسم کا جائزہ لیا گیا کہ کہیں کوئی چوٹ یا کوئی زخم نہیں ہوا ہو، مگر کوئی خراش تک نظر نہیں آئی۔ بچہ مسلسل آنکھیں بند کیے روتا جا رہا تھا۔ اب یہ طے ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بچہ آنکھ کھولے تو تکلیف کا پتہ چلایا جا سکے۔ آنکھیں کھولنے کے لیے کئی جتن کیے گئے، مگر بے سود رہا۔ نہ بچہ دودھ پی رہا تھا اور نہ ہی بچہ چپ ہو رہا تھا، اور نہ ہی آنکھیں کھول رہا تھا۔ اگر بھوک سے رو رہا ہوتا تو دودھ پی کر چپ کر جاتا، مگر یہ ہر بابی ناکام رہا۔ میاں بیوی اور بڑا بیٹا تینوں پریشانی کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے۔ دائی سے بات کی تو دائی نے کہا کہ بچہ آنکھیں کھولے تو تب ہی تکلیف یا بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب دائی اور بچے کی ماں عاجز آ گئیں تو حضرت سید سالار فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ دعا کارگر نہ ہو تو وہاں دعا کام کر جاتی ہے۔ یہ سوچ کر شیخ فخر الدین وضو کر کے مصلح پر آ گئے اور سجدے میں گر کر نومولود فرزند حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگے کہ اے قادر مطلق، تو کریم ہے، میری عقل اور تدبیر کمزور ہے اور ناقص ہے، میری تمام کوششیں اور تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں، بچے کا رونا ناقابل برداشت ہے، میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو اپنے فضل سے بچے کا رونا بند کر دے اور اس کی آنکھیں کھول دے۔ اے مولائے کائنات، تو جب تک میری دعا قبول نہیں کرے گا میں سجدے میں یوں ہی پڑا رہوں گا۔ دعا کے بعد حضرت سالار فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے دل میں طمانینت اور تفشی پیدا ہو گئی، مگر اب انتظار تھا دعا کی قبولیت کا۔ اسی حالت میں سالار فخر الدین رحمت اللہ علیہ پر غنودگی طاری ہو گئی اور حالت خواب میں ان کو بشارت دی گئی کہ تمہاری مراد 2 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ خواب دیکھتے ہی غنودگی غائب ہو گئی اور حضرت سالار فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو گمان گزرا کہ یہ خواب کہیں شیطانی وسوسہ تو نہیں۔ اسی وجہ سے وہ سجدے میں بدستور پڑے رہے اور دوبارہ بتایا گیا کہ حاطف غیبی کو وسوسہ شیطانی نہ سمجھ، تمہاری مراد 2 دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ حضرت سالار فخر الدین رحمت اللہ علیہ خوشی سے اٹھے اور یہ خبر اپنی بیوی کو سنائی، جو روتے ہوئے بچے کے لیے بیٹھی تھی۔ سبھی گھر والے، پڑوسی اور محلہ دار حیران تھے کہ بچہ مسلسل رو رہا ہے، مگر نہ تو اس کی آواز بیٹھ رہی ہے اور نہ ہی وہ تھک رہا ہے، بس روئے جا رہا ہے، دودھ سے بے نیاز آنکھیں بند کیے ہوئے، اور نہ ہی اس کی توانائی میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ جبکہ حضرت سالار فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنی دعا پر کامل یقین تھا، مگر جس بات نے انہیں بے حد پریشان کر رکھا تھا وہ بچے کی مسلسل گریہ اوزاری تھی۔ بچے کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مشیت ازی پر میں بھی قانع ہوں، مگر بچہ رو کر نڈھال ہو رہا ہے، کسی صادق کو تلاش کرو، شاید اس کی تدبیر ہمارے لیے کوئی بہتری پیدا کر سکے۔ بی بی کی یہ بات سن کر سالار فخر الدین گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک درویش کو دیکھا جس نے چمڑے کا لباس زیب تن کیا رکھا تھا۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی سائل ہے۔ انہوں نے رواداری میں کہا، بابا کسی اور وقت میں آنا، اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر آپ کی حسب استطاعت خدمت کر دوں گا۔ درویش نے سالار فخر الدین کی طرف دیکھا اور کہا کہ شیخ فخر الدین، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، تم سے کیا لوں گا؟ تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو، میں تو اس کے دیدار کو آیا ہوں، جلدی کرو اس کو میرے سامنے لاؤ۔
सलार फ़खरुद्दीन के घर से दरवेश को देखा तो उसके क़ल्ब व ज़हन में एक जुम्बिश पैदा हुई और वह बिला तअम्मुल बोल उठे कि बाबा आइए, शायद मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। ये कहकर हज़रत सलार फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अंदर से बच्चे को ले आए और दरवेश के सामने रख दिया। नौमौलूद बदस्तूर रो जा रहा था, उसकी आंखें बंद थीं। दरवेश ने बच्चे को उठाया और कहा कि कलंदर, आप दुनिया में आ गए हैं, इसलिए आंखें खोल दो और रोना बंद कर दो। इसके बाद दरवेश ने बच्चे के कान में कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। आयत पढ़ने की देर थी कि बच्चे ने रोना बंद कर दिया और आंखें भी खोल दीं। हज़रत सलार फ़खरुद्दीन और उनकी बीवी हैरत से बच्चे और दरवेश को देख रहे थे। सलार फ़खरुद्दीन ने कहा कि दरवेश, ये बच्चा दूध नहीं पीता। दरवेश बोला कि घबराओ मत, अब दूध पिलाओ, ये दूध पिएगा और रोएगा भी नहीं। बच्चे की माँ और बाप दोनों मुतमईन हो गए थे, क्योंकि अब बच्चा दूध भी पी रहा था और रोना भी बंद कर चुका था। दरवेश फिर बोला कि ये बच्चा कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये कलंदर है और ये एक अजीम रूह है, इसलिए ताज़ीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखना। ये बच्चा अज़ली मादरज़ात वली है। कुरान करीम की आयत के एहतराम में बच्चा फ़ौरन चुप हो गया, जबकि पहले 3 दिन से मुसलसल रो रहा था। उस दरवेश ने फिर बच्चे का नाम शरफुद्दीन रखा, जो कि आगे चलकर हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ और वो दरवेश बुज़ुर्ग कलंदर जमाल रहमतुल्लाह अलैह थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तिदाई तालीम पानीपत में हासिल की और बचपन ही में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह कम सनी में ही तमाम उलूम ज़हरी से आरास्ता हो गए और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए पानीपत से दिल्ली तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ उसातिज़ा की ज़ेर निगरानी आपने अपनी तालीम मुकम्मल की। उस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपने दौर के नामवर उलमाए इकराम में होने लगा। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल तक दिल्ली में कुतुब मीनार के पास दरस व तदरीस का फैज़ जारी रखा। आपकी इल्मी फ़जीलत के मुअतरफ़ थे। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का अरबी ज़ुबान के माहिर उसातिज़ा में शुमार होता था। आप रहमतुल्लाह अलैह को फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर पर मुकम्मल अबूर हासिल था। फ़ारसी और हिंदी ज़ुबानों पर भी मजबूत गिरफ्त थी। शुरू से ही शायरी की तरफ आपका एक गहरा मेलान था। यही वजह है कि ज़ाहरी उलूम में आप रहमतुल्लाह अलैह की धूम सारे दिल्ली में गूंज रही थी। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दिल्ली की मशहूर मस्जिद कुव्वत इस्लाम में दरस व तदरीस में मशगूल थे कि अचानक एक दरवेश आया और हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि शरफुद्दीन, जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया गया है वो तो तूने भुला दिया है। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि ऐसा कौन सा अमल है जिसके लिए मुझे पैदा किया गया है, जिसको मैं भुलाए बैठा हूँ और हकीकत अहवाल से बेखबर हूँ। वो दरवेश बोले, शरफुद्दीन, क्या तू अपनी पैदाइश का वाक़या भूल गया है कि उस वक्त किसी दरवेश ने तेरे मुतल्लिक़ कोई पेशगोई की थी और तुम्हारी दुनिया में आमद का मकसद भी बयान कर दिया था? और क्या तुमने अभी तक उस मकसद के लिए कोई कोशिश की है या नहीं? हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दरवेश की बेबाकी और पुरतासीर आवाज़ से इस कदर मुतासिर हुए कि आपके दिलो दिमाग पर एक अजीब किस्म की हलचल मच गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फैसला कर लिया वो इस पेशा दरस व तदरीस को छोड़कर तसव्वुफ़ के मैदान में कूद जाएंगे और बिला खौफ व ख़तर दुनिया की इस ख्वाहिश नफ्सी को आग से अपने आप को बाहर निकाल कर खालिक हकीकी की मुआरफत से न सिर्फ रोशनास हो जाएंगे, बल्कि उसके अंदर अपने आप को गर्क करके हकीकी मायनों में वासिलुल्लाहुल हक़ हो जाएंगे। उस दरवेश की ज़ुबानी में ना जाने क्या तासीर थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने लम्हा भर में फ़ैसला किया और जज्बो मस्ती के समुंदर में गर्क हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह पर इस कदर जज्ब मस्ती का गलबा तारी हो गया कि आपने उस वक्त अपना तमाम सरमाया उलूम व फ़नून की तमाम किताबें उठाकर दरिया में फेंक दी और ख़ुद जज्बो मस्ती के आलम में मुसाफिरत इख्तियार कर ली और फिर जंगल में जाकर सांस लिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का जंगल में दिल भी ना लगा तो फिर शहर ब शहर, करिया ब करिया घूमते इराक़ और खुरासान से होते हुए कोनिया रोम में जा पहुँचे। वहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हज़रत जलालुद्दीन रूमी और उनके मुर्शिद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी सोहबत इख्तियार की, जिसके नतीजे में आपने कलंदराना
वज़ा क़ता इख्तियार की और बाज़ रिवायात के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से जुब्बा और दस्तार भी हासिल किया। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक तसनीफ़ में हज़रत जलालुद्दीन रूमी और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहने का भी एतराफ़ किया है। और एक रिवायात के मुताबिक हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक अरसे तक अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर उनसे इख्तिसाब फ़ैज़ हासिल करते रहे। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन ही में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैअत की सोहबत हासिल कर ली। लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह की बैअत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से भी मंसूब की जाती है। एक मरतबा शेख शरफुद्दीन अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख़याल आया कि किसी ऐसे शख्स का मुरीद होना चाहिए जो कि आसमान में तसर्रुफ़ रखता हो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह पहले आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने देखा कि हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मुसल्लह पर नमाज अदा कर रहे हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ भी आपने देखा और फिर तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ भी आपने फिर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मौजूद पाया। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए और हर जगह महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मुसल्लह पर नमाज में मशगूल पाया। इसके बाद आपने ज़ुल्मत के 70 हजाबात तय किए। वहाँ पर भी हर जगह महबूब इलाही को सफ़ेद मुसल्लह पर नमाज अदा करते हुए देखा। दूसरे रोज़ शेख शरफुद्दीन अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी 70,000 हजाबात से 50,000 हजाबात तय किए। वहाँ पर भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मौजूद पाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बैअत की दरख्वास्त की तो हुज़ूर महबूब इलाही ने फरमाया कि अबू अली आपको मज़ीद बैअत की क्या ज़रूरत है। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 24,000 हजाबात अभी बाकी हैं, उनसे बगैर किसी वसीला व पीर के गुज़रना दुश्वार है। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि कल असर के वक्त मैं दरियाए जमुना पर मौजूद होऊंगा, तुम वहीं आकर मुरीद हो जाना। फिर जब असर का वक्त हुआ तो हज़रत दरिया के किनारे तशरीफ़ लाए और सर मुबारक से कुल्ला उतार कर दरिया में डाल दिया। वो कुल्ला गायब हो गया। चंद याराने तरीक़त जो साथ हाजिर थे उन्होंने हर जानिब उसको ढूंढा मगर कहीं मौजूद न पाया। फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पानी के अंदर हाथ डालकर शजरा पड़ा और शेख शरफुद्दीन अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिला कादरिया में बुलंद मुकाम हासिल है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नाम शरफुद्दीन की बजाय अपने लक़ब अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब अबू अली कलंदर की वजह तस्मिया कुतुब सैर में मुख्तलिफ बयान की जाती हैं। इस हवाले से दो मशहूर वाक़यात पेश किए जाते हैं। कुतुब सैर में मनकूल है कि हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक दरिया में खड़े रहे, हत्ता कि आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक का गोश्त मछलियाँ खा गईं और आपको उसकी मुतल्लिकन खबर ना हुई। इसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह को निदाए गैबी होती रही कि ए शरफुद्दीन। आप रहमतुल्लाह अलैह एक ही जवाब देते कि या अल्लाह मुझे अली बना दे। गैब से जवाब आता कि नहीं, तुझे कैसे अली बनाया जा सकता है, क्योंकि अली तो सिर्फ एक ही है। कुताब सैर में दर्ज है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इसी हालत में 12 साल तक दरिया में खड़े रहे। आखिर निदाए गैबी हुई, ए शरफुद्दीन अपनी ज़िद से बास आ जा और कुछ और मांग ले। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भला मैं कुछ और क्यों मांगूं, तू मुझे बस अली बना दे। निदाए गैबी आई कि अच्छा तो यूँ करते हैं कि तुझे अली की बू अता कर देते हैं। चुनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह की बू अता कर दी गई। इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को अबू अली कलंदर कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायात से मालूम होता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशबू आया करती थी और उसी खुशबू से धीरे धीरे सब लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अबू अली कलंदर कहना शुरू कर दिया, जो कि आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। एक और रिवायात ये भी बयान की जाती है कि हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक दरिया में इबादत और रियाजत में खड़े रहे और उसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म का गोश्त मछलियाँ खा गईं, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह बदस्तूर खड़े रहे। 12 साल के बाद निदाए गैबी हुई
کہ ہم نے تیری عبادت و اطاعت قبول کر لی، تو جو مانگتا ہے اب مانگ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا الہی، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، میں تو یہیں کھڑا کھڑا جان بھی دے دوں گا اور تیری محبت میں دم توڑ دوں گا۔ غیب سے ندا آئی کہ پانی سے باہر نکلا، تجھ سے ہم نے بہت کام لینے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میں خود تو نہیں نکلوں گا۔ اسی وقت ایک بزرگ نے آپ کو گود میں اٹھا کر کنارے پر کھڑا کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جھنجھلا کر کہا اے شخص، تو کون ہے جس نے میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی؟ میں منزل مقصود پر پہنچنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اے شرف الدین، مجھے دیکھ، میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً قدموں میں گر پڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ پر تمام دینی اور دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا و مافیہ سے غافل ہو کر اپنی کیفیت میں مست ہو گئے۔ اسی روز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بو علی قلندر کہا جانے لگا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اولاد سے محروم تھے۔ اس مرید کے دل میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کروں، مگر اسے ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز مرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اور میری بیوی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے گھر آنا پسند فرمائیں گے؟ نیز میری بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائیں تو وہ خود آپ کے ہاتھ تلوائے۔ حضرت مرید کی طرف دیکھا اور دعوت قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، دعوت بھی کھاؤں گا اور تمہاری بیوی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مقررہ دن پر اس مرید کے گھر جا پہنچے تو مرید نے عرض کیا میری اور میری بیوی کی ایک خواہش ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے اولاد کی دعا فرما دیں۔ اسی دوران اس مرید کی بیوی کو کھانا تیار کر رہی تھی اور وہ جب کھانا پکا چکی تو آپ نے غسل کیا اور پاک و صاف لباس زیب تن کیا، اپنے ہاتھوں میں تشت و آفتابہ پکڑے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہاتھ دھلوانے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس عورت کا حسن قیامت کھینچتا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کی طرف دیکھا تو آپ پر جذب و مستی کا عالم طاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ کھانے کا ہوش رہا اور نہ دعا کا، بس ایک ہی فکر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر جاری تھا بے عیب ذات اللہ کی، اللہ بس باقی سب ہوس۔ یہ حالت جذب و مستی اس قدر گہری طاری ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز حتیٰ کہ نماز بھی ترک کر دی اور اپنی حالت میں مست اور بیگانہ ہو گئے۔ تو اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔